आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट, एक बड़ा ही अहम सवाल, वो ये कि इंसाफ क्या है और ये कितना पुराना है? जंगल में जी कमजोर जानदार ताकतवर के खौफ से भागते थे, तो उनमें क्या ख्वाहिश थी जो उन्हें दौड़ने पर मजबूर करती थी? वो इंसाफ था। अपना तहफ़्फ़ुज़, जी अपनी ज़रूरियात का पूरा होना। इंसानों ने, अगर मैं गलती नहीं करता, तो इंसाफ की बेहतरीन और मुख्तसर तरीन तारीफ कन्फ्यूशस ने कोई 3000 बरस पहले की थी। जी और उसने कहा था कि इंसाफ ये है कि जो तुम्हारे साथ किया जाए और तुम्हें पसंद ना आए वो तुम दूसरों के साथ नहीं करो। तो इंसाफ जो है वो इंसानी नस्ल में, जानदारों में पाया जाता है। शऊर के दर्जे हैं इसके, क्योंकि इंसान जो है अब तक मालूम जो जानदार हैं उनमें से ज़हीन तरीन है। तो इंसानों के हिस्से इंसाफ भी जो है वो शार्प रही है और ये हज़ारों लाखों बरस से रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितना कदीम इंसान है, इंसाफ की हिस्स भी उतनी ही कदीम है। और डेफिनेशन मैंने सादा तरीन उसकी आपको अर्ज कर दी। जी, अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि कानून और इंसाफ में क्या फर्क है? दूसरे लफ्ज़ों में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कानून और इंसाफ एक ही चीज़ है? जी, तो मैं कहूँगा कि नॉट नेसेसरीली, लाजिम नहीं है। जी बहुत से ऐसे कानून इंसानी मुआशरे में बनाए जाते हैं, चूँकि कानून जो है ना उसके पीछे कुव्वत नाफज़ा होती है। ठीक है। the power to impose, जी to promulgate, to enforce। तो कानून बनाने वाले ऐसे नाजायज़ कानून भी बना सकते हैं और बनाते आए हैं। लिहाजा इंसाफ और कानून एक ही चीज़ नहीं है। कानून को इंसाफ के करीब तरीन लाने की जो जद्दोजहद है वो इंसानों की मीरास है, इंसानों का वर्सा है। इट इज़ ह्यूमन हेरिटेज टू मेक द लॉज मोर एंड मोर जस्ट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन लाजिम नहीं है कि कानून जो है वो हमेशा इंसाना हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि क्या वक्त और कल्चर के चेंज होने से इंसाफ का मयार भी तब्दील हो सकता है? जो बुनियादी पैमाना है इंसाफ का जी वो तो तब्दील नहीं होगा। वही कि मैं दूसरों के साथ वो ना करूं जो अगर मेरे साथ किया जाए तो मुझे नापसंद हो। जी, लेकिन इंसानी शऊर के में जैसे जैसे इर्तिका होता है, तरक्की होती है, तो हम जो है वो नई अक़दार की तरफ बढ़ते हैं जी। और उसमें इंसाफ की जो है के नए मियारात सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे एक मुआशरा ये कहता है कि ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो, जी, राइट। दूसरा मुआशरा कहता है कि हम ग़ुलामी को नाकाबिल कबूल पाते हैं। अरे वाह, हाँ जी, ठीक है। तो एक मैंने सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। एक मुआशरे में
یا ایک زمانے میں ایک عورت اس بات پہ خوش ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اسے رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا فراہم کر رہا ہے. اور ایک اور زمانے کی عورت جو ہے اس کے لیے انصاف یہ ہے کہ شی از فری ٹو میک ہر ڈیسیشنس. وہ آزاد ہے اپنا پیشہ اختیار کرنے میں، اپنا شعبہ تعلیم اختیار اپنے آف کورس. سو اس لیے انصاف کا جو باٹم لائن ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جو معاشرے میں آتی ہے نا علم میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے انسانی شعور میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی زمانے میں ہم پاگل لوگوں کو یا پاگل کہہ لیجئے، ذہنی توازن سے خلل کہہ لیجئے، ذہنی طور پہ جو ہے وہ معذور، مینٹلی ڈسٹرب کہہ لیجئے، تو ہم نے پرانی جو ایکسکیویشنز ہیں، جو کھدائیاں ہوئی ہیں، اس میں ایسے انسان پائے ہیں جن میں وہ لوگ ملے جن کی کھوپڑیوں میں سوراخ کیے جاتے تھے کہ ان کے دماغ کی خرابی نکالی جائے. ابھی بھی ہمارے ایک معاشرے میں ایک محاورہ چلتا نا کہ اس کے دماغ میں کیڑا ہے. دماغ میں کیڑا نہیں ہوتا، یہ ایک بیماری ہے، یہ قابل علاج ہے. کچھ بیماریاں کیوریبل ہوتی ہیں، کچھ ایسی جن میں مینٹین کیا جاتا ہے کہ وہی لیول رہے، وہی لیول رہے، اب اس کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جیا جا سکتا ہے. سو اس لیے اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ ایک ایپیسوڈ بنائی تھی کیپٹل پنشمنٹ پہ اور ہارش اور وائلنٹ پنشمنٹس پہ، تو آپ کو یاد ہے اس پہ مجھے آپ نے بتایا تھا، یو گیو سم ایگزامپل ایٹ دیٹ ٹائم، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جرائم جن پر بہت بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں کم ہو گئیں، کیپٹل پنشمنٹس اس سے ہٹ گئیں. تو یہ بھی تو کلچرل چینج کے ساتھ اور نئی ایکسیپٹنسز کے ساتھ اور نالج کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں یہ پتہ چلا بنیادی طور پہ کہ کسی سزا کے سخت یا اذیت ناک ہونے سے معاشرے میں جرم کم نہیں ہوتا. معاشرے میں جرم کم ہوتا ہے اگر قانون سب کے لیے ایک ہو اور ہر شہری کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر وہ قانون توڑے گا تو اس کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا اور اسے اس کی سزا مل کے رہے گی. تو یہ جو ڈیٹیرنس ہے نا، سرٹینٹی آف پنشمنٹ کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، یہ معاشرے میں جرائم کی سطح کو نیچے لاتی ہے. نہ کہ سویرٹی آف دا پنشمنٹ. سزا کا سخت ہونا معاشرے میں جرم کے کم ہونے کی ضمانت نہیں دیتا. سزا کا یقینی ہونا جو ہے وہ معاشرے میں جرم کی جو ہے وہ ریشو کم کرتا ہے. اچھا، ایک اور سوال وہ یہ کہ کون فیصلہ کرے گا کہ انصاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک تو جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اس کا دل گواہی دیتا ہے. وکٹم نوز دی بیسٹ کہ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ ایک ہی معاشرے میں ایک ہی وقت میں لوگوں کے انصاف کے معیارات مختلف بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ برس پہلے، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایک برس ناروے، جہاں وہ یوتھ کے ایک فیسٹیول میں ایک صاحب گھس گئے اور انہوں نے کوئی 70 کے قریب لوگوں کو مار ڈالا. تو انہیں لمبی قید کی سزا سنائی گئی، سزائے موت نہیں دی گئی. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو عادت ہو کہ وہ سر عام پبلک میں، چوک میں لوگوں کی جو ہے وہ گردنیں اڑائی جاتی دیکھتے ہیں، وہ کرین سے جو ہے وہ لٹکتی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ درختوں سے لٹکتی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں، وہ لا انفورسمنٹ والوں کو لوگ شہریوں پہ تشدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے شاید وہ انصاف نہ ہوا ہو، لیکن وہاں جہاں جس ملک میں شعور انسانی سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ قانون ہے، اس کا اطلاق ہوا ہے، اس کے مطابق جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ دی گئی تھی. انصاف کا معیار میری ذاتی تشفی نہیں ہے،
اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، اور میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، لیکن یہ اب ایک مسلمہ اصول ہے کرمنل لاء کا، کہ قانون کا مقصد کوئی خاص سماجی ڈھانچہ یا کوئی خاص معاشرتی پیمانہ نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ شہریوں کو ناانصافی سے تحفظ دینا ہے۔ قانون جو ہے وہ کوئی بنی بنائی الماری میں رکھی چیز نہیں ہے، انصاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ڈبے سے نکال کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس کا تصور جو ہے وہ ارتکاب پذیر ہوتا ہے، اور ایک زمانے کا جو جرم ہے دوسرے زمانے میں جرم قرار نہیں پاتا، اور جو ایک وقت میں جرم نہیں تھا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ موبائل رکھا ہے، یہ موبائل جو ہے یہ آج سے 35 برس پہلے ہم لوگوں کی دسترس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ نہیں تھا تو سائبر کرائم ایکٹ بھی نہیں تھا۔ اب سائبر کرائم ایکٹ آ گیا کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی کو سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، انٹرنیٹ پہ سائبر اسپیس میں اگر آپ کسی کو ہراس کر رہے ہو تو ہیرس کرتے ہیں تو وہ جرم قرار پائے گا، لیکن 1950 میں اس جرم کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ بلاسفیمی پہ انگلینڈ میں آخری سزا جو ہے وہ 1841 میں دی گئی، اب جو ہے وہ اس بات کو 180 برس گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو قانون ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا، معاشرہ اس سے آگے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کسی گلیلیو کو علم فلکیات میں کوئی دریافت کرنے پہ کسی مذہبی پیشوا کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اسے سزا سنائے کہ ہماری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا، تم نے یہ کہا ہے تو تم جو ہے تمہاری یہ سزا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انصاف، سزا اور جرم یہ سب تصورات جو ہے یہ ارتقاء کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے نا انصاف اور ناانصافی کی کوئی بڑی مثال دے کر جو ہے نا وہ بتائیں۔ پہلے میں آپ کو جو ہے وہ عرض کر دوں، ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں محترم، ان کا نام ہے فیاض اوان، تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کامنٹ میں کہ پاروش آپ پروگرام جب شروع کرتی ہیں تو آداب کی بجائے السلام علیکم کہا کریں۔ میں بھائی فیاض اوان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام ریلیجن اسپیسیفک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے سننے والے دیکھنے والے مسیحی بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، کرسچن ہو سکتے ہیں، مسلم ہو سکتے ہیں۔ جب آپ پبلک میں بات کرتے ہیں تو آپ ریلیجن اسپیسیفک نہیں رہتے، وہ آپ کا وی آر اوپن ٹو آل، وی ہیو ایکول ریسپیکٹ فار ایوری باڈی، سو دیئرفور وی ڈونٹ کنفائن آور سیلفز ٹو اینی اسپیسیفک کوڈ آف کنڈکٹ۔ لیکن میں بھائی فیاض اوان کو آن دا سائڈ ذرا عرض کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے میں بھی بزرگوں کو آداب ہی کہا جاتا تھا، تو یہ کوئی ایسی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں آداب کا اور اقدار کا تصور جو ہے وہ اوور دی ایئرس کچھ بدل گیا ہے، ورنہ ہم نے تو یہی جانا کہ مثال کے طور پہ ہمارے ایک بزرگ تھے میرے، تو انہیں جب بھی کسی چھوٹے بچے کے پاس یا نوجوان کے پاس سے گزرتے تھے وہ سلام کرتا تھا، کہتے تھے سلامت رہے۔ اچھا، اب یہ بالکل ترجمہ ہے اس کا۔ جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے وہ کسی خاص زبان یا کسی چند الفاظ کی یا چند تراکیب کا ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا، ڈکشن سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ انصاف اور ناانصافی، دیکھیے جس کے ساتھ ہوتی ہے ناانصافی اس کے لیے تو وہی شدید تھی،
ٹھیک ہے نا. لیکن ایسے مثال کے طور پہ اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھوں گا کہ جو ابراہم لنکن کا پروکلیمیشن آف ایمانسپیشن ہے جی جو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 1 جنوری 1865 کو جی انہوں نے جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے غلامی کو ایبالش کیا. جی آئی وڈ سے کہ یہ معاشرے میں انصاف کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا. اور جو ہم 20ویں صدی میں 2 بڑی عالمی جنگوں سے گزرے ہیں جی اس میں مختلف قوموں نے دوسری قوموں کے خلاف جو جرائم کیے ہیں جی اور وہ آج چونکہ ہم دوسری عالمی جنگ سے قریب کوئی 77 برس 75 ایئرس دور ہیں، تو اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ناانصافیاں دونوں طرف سے ہوئی. ایسی جنگ ناانصافی ہی ہوتی ہے. جنگ جو ہے وہ معمولات زندگی کے معطل ہونے کا نام ہے، اور جنگ جو ہے وہ طاقت کو جائز قرار دینے کا نام ہے. تو جنگ جو ہے وہ دراصل انسانی معاشرے میں ناانصافی کی بدترین شکل ہے. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.